बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत वैसे तो एक बड़ा मुल्क है और एक ताकतवर मुल्क है, उसकी इकॉनमी भी पाकिस्तान से बड़ी है, लेकिन उसकी गैर जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। और हाल ही में उसका एक वाक़या पेश आया। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा और हम इसको सब टाइटल के साथ भी चलाएँगे इस वीडियो को अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि दुनिया को ये पता चले कि भारत की गैर जिम्मेदारी कैसे इस पूरे खित्ते को खुदा ना खास्ता एक जंग के अंदर धकेल सकती है। अभी भारत ने क्या किया, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। और भारत ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। ये जो मिसाइल आया, ये वाकया कैसे हुआ, किस जगह पर आकर गिरा, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, यानी रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अस्करी इदारे, उनका रिस्पॉन्स कैसा था, जबकि इससे पहले भारत के अंदर कौन से इस किस्म के हथियार हैं जो ऐसे लोगों के हाथ लग गए हैं जो इस पूरी दुनिया को लड़ाई के अंदर धकेल सकते हैं। मैं ये सारी रिपोर्टें इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक और हकायक के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। भारत के अंदर हुकूमत हो या अपोजिशन हो या वहां की सिविल सोसाइटी हो या जितने भी वहां के जिम्मेदार लोग हैं, उन तमाम लोगों को अपने इदारों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि ये जो गैर जिम्मेदारी है इसको बंद किया जाए, वरना पूरा का पूरा खित्ता एक ऐसी लड़ाई में चला जाएगा जिसको रोकना फिर किसी और के बस में नहीं होगा और उसके नताइज से कोई वाकिफ नहीं है कि क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि भारत ने एतराफ कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज आकर गिरी थी वो उनका मिसाइल था। तकनीकी खराबी के बायस गलती से मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है, ये भारत ने एतराफ किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा की जानिब से वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। भारतीय हुकूमत ने वजाहत जारी की है कि 9 मार्च को मामूलात की देखभाल में हादसाती तौर पर एक मिसाइल फायर हो गया। भारतीय हुकूमत ने इस संगीन गलती का नोटिस भी ले लिया है और इस वाक़े से मुताल्लिक आला सतह की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। ये एक गलती या ये वो चिंगारी थी जो पूरे खित्ते को जला सकती थी। पाकिस्तान इसके ऊपर किसी भी किस्म का रद्द अमल दे सकता था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और ऐसा कोई हथियार जब भारत की जानिब से फायर हो और पाकिस्तान के अंदर मियां चन्नू के इलाके में आकर गिरे, तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को चुनौती दी गई है, पाकिस्तान को चैलेंज किया गया है कि पाकिस्तान जवाबी अटैक करे। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है। भारतीय हुकूमत से जारी वजाहत में कहा गया है कि मालूमात मिली हैं कि मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरा। इस वाक़े पर गहरा अफसोस है और इत्मीनान इस बात का है कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और उन्होंने कहा कि एक हादसाती जंग छिड़ सकती थी दोनों मुल्कों के दरमियान। तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। आलमी बरादरी देखे कि भारतीय नाकारा सिस्टम खित्ते के लिए कितना खतरनाक है। ये 6:33 पर 9 मार्च 2022 को, यानी आज से 2-3 दिन पहले, ये एक मिसाइल आया और वो आकर गिरा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको डिटेक्ट कर लिया है और एयरफोर्स ने देखा कि कोई चीज ट्रेवल करती हुई बहुत रफ्तार से पाकिस्तान की तरफ आ रही है। भारत के अंदर से उसको डिटेक्ट कर लिया गया था बकौल पाकिस्तान के इदारों के, और जब वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो वो गिरी मियां चन्नू के करीब आकर, जहां पे वो नाकारा हो गई। इसके साथ कोई हथियार मौजूद नहीं था। ये सुपरसोनिक चीज थी, बहुत तेज रफ्तार के साथ आई, मैक 2 आप इसको कह सकते हैं, और 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आई। और इतना अंदर आने में जो टाइम इसने लिया वो 3 मिनट और 24 सेकंड्स का था। ये पाकिस्तानी हुदूद में इतनी देर तक रही है। पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहा है। भारत इसके ऊपर जो है वो खासा परेशान है और इसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये एक साजिश भी हो सकती है कि चेक करें कोई चीज भेजकर पाकिस्तान में कि पाकिस्तान कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है। पाकिस्तान विजिलेंट था, पाकिस्तान ने इसको देख लिया, पाकिस्तान के बाद टाइमलाइन भी है और एवरीथिंग जो है वो पाकिस्तान ने इसकी जज कर रखी थी। फिर पाकिस्तान ने टाइमली दुनिया को बता भी दिया। मामला यह है कि पाकिस्तान इसको मुख्तलिफ एंगल से देख रहा है। एक ये कि ये शरारत हो सकती है, एक ये कि ये एक चैलेंज हो सकता है, एक ये कि ये एक बड़ी फाश गलती भी हो सकती है। लेकिन ये कुछ भी है, ये इस पूरे खित्ते में 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग छेड़ने के लिए काफी था। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो पाकिस्तान के साथ जंग चाहते हैं और वो एलिमेंट भारत के मुख्तलिफ इदारों के अंदर बैठे हैं, भारत के मुख्तलिफ महकमों के अंदर मौजूद हैं।
اور بھارت میں مختلف طبقات ایسے ہیں جو جنگ کو بڑھاوا دیتے ہیں اور جنگ کی باتیں کرتے ہیں. ویسے حسین حقانی جو پاکستان کے سابق سفیر تھے امریکہ میں، امریکہ کے آدمی ہیں نارملی، مبینہ طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت قریب تھے. انہوں نے کہا پاکستان ایکٹڈ ریسپانسبلی یسٹرڈے، پاکستان نے کل بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. انڈیا ہیز کلیریفائڈ دا میٹر ٹوڈے، انڈیا نے آج جو معاملہ ہے اس کو کلیئر کر دیا ہے، اپنی کلیریفیکیشن دی ہے. بوتھ سائڈز نیڈ ٹو بی کمینڈڈ. اچھا، اب یہ حسین حقانی نے فرض کریں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پاکستان نے کیا ہوتا تو حسین حقانی یہ کہتے کہ پاکستان نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، پاکستان نے نان پروفیشنل فورس ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور پاکستان کے اوپر جتنے لتے یہ لے سکتے تھے یا جتنی یہ پاکستان کو جگتے مار سکتے تھے اس وقت انہوں نے مار دی تھی. لیکن بھارت کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا، صرف یہ کہا کہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. یہ کیسی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو تو چاہیے تھا کہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں سے ایک آئے یہاں سے بھی ایک جاتا، لیکن حسین حقانی نے پاکستان کو شاباش دی ہے کہ آپ نے انڈیا کو نہیں مارا، اور انڈیا کو کچھ نہیں کہا کہ آپ نے پاکستان میں غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ہتھیار لانچ کیا اور وہ پاکستان میں جا کر گر گیا. اور پاکستان وہ ملک ہے جو ایٹامک پاور ہے، یہ پورا خطہ جنگ کے اندر جا سکتا تھا. اب بھارت کی غیر ذمہ داری یہیں ختم نہیں ہوتی، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اسی ویلاگ میں. لیکن وائٹ ہاؤس کے سابق عہدیدار ہیں، انہوں نے کہا کہ بھارت ویسے تو الزام لگاتا ہے امریکنز کے اوپر کہ وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں ایسکیلیشنز کو یا ایسکیلیشن کے رسک جو ہیں ان کو. بھارتی یہ کہتے ہیں کہ جنگ کے خطرات کو امریکہ بڑھاتا ہے اس خطے میں، لیکن اسی بھارت نے میک 2 میزائل جو ہے 100 کلومیٹر اندر بھیج دیا ایک ایسے ملک کی حدود کے جو نیوکلیئر پاور ہے. تو بھارت نے کیا کیا؟ یعنی بھارت کے اوپر ٹکا کے تنقید کی جا رہی ہے جوشوا وائٹ کی جانب سے، یہ سابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار بھی ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنے والا ہوں، اور یہ بین الاقوامی رپورٹیں میں نہیں کہہ رہا. بھارت کو، بھارتی حکومت کو اور بھارت کے اندر جتنے لوگ بھارت کے وفادار ہیں ان سب کو یہ چاہیے کہ وہ کچھ بھی کر کے ان سرگرمیوں کو روکیں. بھارت میں یورینیم کی چوری کے واقعات ہو رہے ہیں. یورینیم کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ 2 مقاصد ہوتے ہیں نارملی، یا تو ایٹمی پاور پلانٹ لگایا جاتا ہے، اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے بہت بڑے پیمانے پر، یا پھر ایٹم بم بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آپ دھماکہ کر سکتے ہیں اور بہت بڑی تباہی پھیر سکتے ہیں. تو بھارت میں سر عام لوگ لے کر یورینیم پھر رہے ہیں، ایٹمی مواد کو لے کر جا رہے ہیں. بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق فروری 2004 کو بھارت نے رپورٹ کیے تھے 25 واقعات. بھارت نے 25 میں سے 12 میں کھویا ہوا مال برآمد کرنے کا دعویٰ کیا، تاہم اس نے اعتراف کیا کہ باقی 13 معاملات ابھی تک پراسرار ہیں. 25 ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یورینیم چوری ہو گئی ہے اور صرف 12 دفعہ واپس ملی ہے، اور جو 13 مرتبہ ہے کچھ پتہ نہیں کہ وہ یورینیم کہاں گئی. اور ساتھ ہی لکھا کہ 2016 میں مہاراشٹر سے 9 کلو یورینیم کی بھاری مقدار پکڑی گئی تھی. سال 2018 میں کولکتہ سے 1 کلو گرام یورینیم برآمد ہوئی تھی. فروری 2021 میں یعنی پچھلے سال مہاراشٹر سے پولیس نے جو انسداد دہشت گردی کی شاخ ہے جو سراغ رساں کرتی ہے، جو سراغ رسانی کا کام کرتی ہے، انہوں نے 2 لوگوں کو گرفتار کیا، جس میں ایک کا نام تھا جگر جے ایش پانڈیا اور دوسرے کا نام تھا ابو طاہر الفضل چودھری. ان دونوں کو ممبئی کے آس پاس سے گرفتار کیا. اے ٹی ایس نے ان کے قبضے سے 7 کلو اور 100 گرام قدرتی یورینیم جو ہے وہ برآمد کی تھی، جس کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ 21 کروڑ انڈین روپے بنتی ہے. یہ ایک واقعہ پچھلے سال ہوا. گرفتار ملزمان جو ہوئے تھے یہ یورینیم کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ جو یورینیم برآمد کی گئی تھی یہ 90% سے زیادہ خالص تھی. پھر جون 2021 میں ایک اور واقعہ ہوا. ایک بار پھر بھارتی پولیس نے 7 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 6.5 کلو یورینیم برآمد کی تھی. بھارتی میڈیا ویب سائٹ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ضلع بوکارو کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں پیش آیا تھا. جوہری امور پر کام کرنے والے ایک امریکی تھنک ٹینک کی ایک رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. نیوکلیئر تھریٹ 5 انیشیٹو کی سال 2020 کی ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس میں جوہری مواد کے حوالے سے
یا جو ایٹمی مواد رکھنے والے ممالک ہیں ان کے حوالے سے سب سے زیادہ جو بہتری ریکارڈ کی گئی وہ پاکستان کی تھی، جبکہ اسی رپورٹ کے مطابق سال 2012 سے سیکیورٹی اور کنٹرول کیٹیگری میں دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان کے پوائنٹس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے اور پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ جوہری تنصیبات کو سبوتاج ہونے سے بچانے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کی درجہ بندی میں بھی پاکستان بھارت سے 5 درجے بہتر ہے۔ ٹوٹل 7 پاورز ہیں، پاکستان بھارت سے 5 درجے بہتر ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے تنصیبات پر موجود سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی کے لیے نئے طریقہ کار اپنائے ہیں اور اندرونی خطرے کو روکنے کے لیے بہترین اقدامات بھی کیے ہیں۔ اب ایک اور فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ویسے تو بھارتی حکومت جو ہے وہ اس زوم میں مبتلا رہتی ہے کہ ایٹمی پروگرام بہت ہمارا محفوظ ہے، لیکن ان کا محفوظ نہیں ہے، جبکہ بھارت کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل ہونے کا بھی ایک جنون ہے اور اس کے لیے بھارت کی جانب سے زور شور سے لابنگ کی جاتی ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف اگر نظر ڈالیں تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام نہ صرف محفوظ ترین ہے بلکہ پاکستان IAEA کا جو قوانین ہے ان کے اوپر پوری طرح عمل کرتا ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے پاکستانی ایٹمی پروگرام کے غیر محفوظ ہونے کا پروپیگنڈا بار بار کیا جاتا ہے۔ بھارت اپنے ایٹمی پروگرام میں موجود کمزوریاں اور خامیاں چھپانا چاہتا ہے۔ اب ان کے میزائل سسٹم کے اندر بھی کمزوریاں اور خامیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے ان کے کچھ تجربات ناکام ہوئے ہیں، وہ انہی کے اپنے ملک کے اندر بھارت میں کہیں نہ کہیں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے بڑے پیمانے پہ رپورٹ نہیں ہوتے، لیکن اس مرتبہ تو حد ہو گئی کہ وہ میزائل پاکستان میں آ گیا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یورینیم کڑی حفاظت میں ہونے کے باوجود غیر متعلقہ لوگوں اور غیر محفوظ ہاتھوں تک کیسے چلی جاتی ہے۔ ہارورڈ کینیڈی اسکول کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی جوہری پروگرام کو بیرونی نہیں بلکہ اندرونی خطرات کا سامنا ہے۔ 2014 میں بھارت کے اٹامک پاور سٹیشن کے ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی سروس رائفل سے 3 افراد کو قتل کر دیا تھا، لیکن یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ 1991 سے 2003 تک بھارت کے نیوکلیئر ری ایکٹرز میں بلنڈرز اور کولیپسز بہت بڑے پیمانے پر ہوتے رہے ہیں، جہاں ہائیڈروجن لیکس ہوئی ہیں، آئل لیکس ہوئے ہیں، اٹامک پاور سٹیشنز کا کولنگ سسٹم بند ہو گیا ہے اور فائر الارم بج گئے، کئی مرتبہ پائپ لیک ہو گئے، ان کے ری ایکٹرز اور ایٹمی پاور سٹیشن میں کئی ٹن پانی بھر جانے جیسے واقعات کئی مرتبہ سامنے آئے ہیں۔ دسمبر 2015 میں فورن پالیسی نامی ایک جریدہ ہے، اس نے انکشاف کیا کہ بھارت اپنی جنوبی ریاست کرناٹک کے علاقے جلاکرے میں ایک نیوکلیئر سٹی کی تعمیر میں مصروف ہے۔ یہ برصغیر میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ایٹمی شہر ہوگا۔ اس جوہری شہر میں ہائیڈروجن بم بنانے کے لیے یورینیم کی افزودگی کی جائے گی، جس کا واضح مطلب جوہری ہتھیاروں میں خاطر خواہ اضافہ کرنا ہے۔ نیوکلیئر سٹی میں ہی ایٹمی ریسرچ لیبارٹریاں اور ایٹمی ہتھیار بنائے جائیں گے، یعنی اس سے بڑے پیمانے پر ایئر کرافٹنگ کی سہولیات بھی میسر آئیں گی اور بہت بڑے پیمانے پر وہ بھارت سوچتا ہے کہ وہ ایٹمی اثاثے تیار کرے گا اپنے۔ لیکن بڑی اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ذمہ داری کے ساتھ ہوگا یا اسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے گا جس کے بارے میں یہ عالمی رپورٹیں موجود ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ عالمی رپورٹوں کے تناظر میں کہا، اور جو کچھ بھی کہا وہ خطے کے بھلے میں کہا اور بھارت کے اپنے بھلے کے لیے کہا۔ اگر کوئی بھی ایک ایسا ایٹمی حادثہ ہو جاتا ہے اور ایسی ایک غیر ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ بھارت کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ بھارت کے اندر رہنے والے شہری بہت بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی غیر ذمہ داری اور انتہا پسندی کے ماحول میں اور اس طرح لوگوں کا باہر لیے پھرنا یورینیم کو اور اس قسم کے میزائل فائر ہو جانا اچانک، اور وہ آ کر ایک ایٹمی پاور کے اندر ملک کے اندر 100 کلومیٹر اندر آ کر گر جانا، یہ ساری چیزیں بھارت کا جو سٹرکچر ہے سیکیورٹی کا اور بھارت کا جو صلاحیت ہے، چاہے وہ ایٹمی ہو چاہے وہ میزائل کی ہو، اس کے غیر محفوظ ہونے کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ بھارتیوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور دنیا کو بھارت کی توجہ اس طرف دلانی پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔